नाज़रीन करام, आप देख रहे हैं प्रोग्राम बज़्म शायरी और मैं हूं आपका मेज़बान कैसर वजदी। नाज़रीन करम, आप जैसा कि जानते हैं कि हमारा प्रोग्राम बज़्म शायरी में दुनिया उर्दू की उन मुमताज़ शख्सियात को मदऊ करते हैं जो हमारे मुल्क की भी शनाख्त होते हैं, हमारे अदब की भी शनाख्त होते हैं। इसी ताल्लुक़ से आज बज़्म शायरी में एक ऐसे शायर को, एक ऐसे दोस्त को ज़हमत दी है कि जिन्होंने अपनी तमाम उम्र की मश्क के बाद अपने नाम को रोशन कराया, हमारे मुल्क की पहचान बने, हमारे मुल्क में तंज़ व मिज़ा कहने के ताल्लुक़ से उसकी शनाख्त बने। आज दुनिया भर में उन्हें मदहू किया जाता है। दीगर उनकी मसरूफ़ियात के सबब से उनसे गुफ्तगू करेंगे, उनसे कलाम समात करेंगे। आज हमारे प्रोग्राम में मौजूद हैं अलाउद्दीन खानज़ादा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। खानज़ादा भाई खैरियत से? बस अल्लाह की मेहरबानी है। तो है खानज़ादा भाई, बहुत शुक्रिया, आप बज़्म शायरी में हमारी दरख्वास्त पर हाज़िर हुए। मैं अपनी इंतज़ामिया की जानिब से, अपने CEO आमिर मसूद शेख की जानिब से आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। और आपके चाहने वाले हज़ारों, लाखों, करोड़ों लोग आज यकीनन खुश होंगे आपको देखकर, तादेर आपसे कलाम समात करेंगे, आपकी गुफ्तगू समात करेंगे। देखिए कैसर भाई, आपने तलब किया और मोहब्बतों से जो याद करे वो खैर का बाइस होता है। यहाँ मैं इस प्लेटफॉर्म से मेट्रो टीवी का शुक्रगुजार हूँ अपनी तरफ से भी, और उन तमाम सालिकाने साहिबान अदब के तरफ से भी कि वाहिद उर्दू के टेलीविज़न में आपका ये मेट्रो टीवी, मेरा ख्याल है वाहिद पहला ही होगा, और अभी तक तो पहला ही है और आखिरी भी, जो उर्दू अदब, उर्दू शायरी, फ़न, सकाफ़त के हवाले से एक तसलसल के साथ ये बज़्म शायरी का प्रोग्राम कर रहा है। और ये यूँ समझें कि सख्त मौसम में एक पुरवाई है, एक ताज़ा हवा का झोंका है। आपकी इंतज़ामिया को हम मुबारकबाद दें। बहुत शुक्रिया खानज़ादा भाई। और नाज़रीन कराम, आप यकीन जानिए, खानज़ादा भाई का शुमार उन शख्सियात में होता है जिन्हें मिन जानिब अल्लाह अपने चाहने वालों की बेशुमार मोहब्बतें मैसर हैं। लोग इन्हें इनके मिज़ाज के कलाम को लोग संजीदगी से समात करते हैं। आप इन जुमलों का मफ़हूम आप तक पहुँच रहा होगा। अपने अहद के एक मज़बूत शायर, अपने अहद की एक नुमाइंदा आवाज़ अलाउद्दीन खानज़ादा। खानज़ादा भाई, आप इजाज़त दीजिए तो आपसे सवाल कायम करने की जिसारत। जी हुजूर, मैं यहाँ आपके कटहरे में मौजूद ही नहीं, बिल्कुल नहीं, आप हमारी बज़्म में और हमारी पलकों पर आप बड़ी राय। खानज़ादा भाई, शायरी की समत आना, उन तमाम मसरूफ़ियात को पसे पुश डालकर, ग़ालिबन मैं ये ठीक ना कह रहा हूँ, आप उन तमाम मसरूफ़ियात को भी साथ लेकर चल रहे हैं जिसमें बहुत से इदारे शामिल हैं। मैं सवाल को मुख्तसर करते हुए ये जिसारत करूँगा कि शायरी की जानिब किस तरह से आना हुआ? कैसर भाई, मेरा ख़ानदानी पस मंज़र और मेरा जो इब्तिदाई सफ़र का जो दौरानिया है, जी, उसमें शायरी कहीं नहीं है। अच्छा। हमारे घर में पढ़ने लिखने का रिवाज तो था, लेकिन अदब का कोई बहुत ज़्यादा ताल्लुक़ नहीं था। अच्छा। तालीम बराए तालीम होती थी या तालीम बराए मुलाजिमत होती थी। तो बस ये अल्लाह ताला की मेहरबानी कह लीजिए या कुछ दोस्तों की करम नवाजी कह लीजिए कि उनकी सोहबत का नतीजा निकला कि मुझे कुछ पढ़ने लिखने का शौक़ हुआ। मैंने किताबें, यानी मैं नवाबशाह ज़िले का एक छोटा सा कस्बा है सकरंड, मैं वहाँ पैदा हुआ, वहाँ पला बढ़ा, मेरी इब्तिदाई तालीम भी वहाँ हुई। तो उस कस्बे में कितना अदब हो सकता था, वाह, कितनी शायरी हो सकती थी, कितनी तहक़ीक़ हो सकती थी, लेकिन जस्तजू मुकम्मल थी, जस्तजू पूरी थी। तो हमने चूँकि वहाँ एक सिंधी सूफिया की एक बज़्म थी, जो सिंध के बड़े कादिरुल कलाम शायर हैं हज़रत हम्बल फ़कीर। तो हम्बल फ़कीर के हवाले से एक तंजीम बनी और हम उसका हिस्सा बन गए। ये हमारा पहला इंटरेक्शन था अदब के लिखने पढ़ने वाले लोगों के साथ। और फिर हम उस
میں آگے بڑھنے کی کوشش کرتے 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 اللہ تعالیٰ نے ہاتھ پکڑا اور پڑھنے لکھنے کا کام بھی جاری رہا اور پھر کہنے کہانے کا کام بھی جاری ہو گیا. بہت اچھے. تو یہ ایک ایسی بات تھی. بہت اچھے. ناظرین کرام، کراچی پریس کلب، میں اس پر پشیمانی محسوس کرتا ہوں کہ علاؤالدین خانزادہ اتنے اہم شخصیت ہیں، اتنے خوبصورت انسان ہیں اور اتنے بڑے قد کے انسان ہیں کہ میں ان کا مکمل طور پر تعارف آپ کی سماعتوں تک منتقل نہیں کر سکا. گفتگو کے دوران خانزادہ بھائی کو زحمت دیں گے، خواہ کہ یہ بات اچھی نہیں ہوتی اپنے آپ اپنا تعارف پیش کرنا، لیکن ہم اپنی کم علمی کے سبب یہ بوجھ بھی خانزادہ بھائی کے کاندھوں پر ڈالیں گے. خانزادہ بھائی کراچی پریس کلب، جسے شاید ایک بنیادی ادارہ کہا جاتا ہے، اس کے بہت اہم عہدوں پر فائز رہے، اب بھی اپنی خدمات انجام دے رہے ہیں. اس تعلق سے بھی خانزادہ بھائی سے گفتگو کی جائے گی. اس تعلق سے بھی خانزادہ صاحب سے گفتگو کریں گے اور اشعار بھی سماعت کریں گے. خانزادہ بھائی، ہم نے آپ کے چاہنے والوں کو یہ پیغام تو دے دیا کہ آپ کے سامنے ہم اپنی کم علمی کا اعتراف کرتے ہوئے کوئی آر محسوس نہیں کرتے، بلکہ اس پر فخر کرتے ہیں. دیکھیے قیصر بھائی، علم جو ہے وہ علم اللہ نے جو انسان کو علم بخشا ہے وہی علم ہے. واہ. اور جو انسان نے اکتساب کیا ہے وہ علم نہیں ہے، اس سے فساد برپا ہوتا ہے. واہ 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 واہ. جو علم اللہ رب العالمین نے انسان کو دیا بس وہی علم ہے. تو خوبصورت. جو علم آپ کو دیا ہے وہی علم مجھے دیا ہے. اب سوال یہ ہے کہ جب آپ پر اور مجھ پر اور تمام لوگوں پر اس کے پرتو اور اس کے ادراک ہونے لگتے ہیں تو پھر انسان اپنے مالک کی طرف لوٹتا ہے. واہ. اور جب اپنے اکتسابی علم سے وہ اپنی قلع بازیاں دکھاتا ہے اور اپنی شعبہ بازیاں دکھاتا ہے تو پھر وہ کسی اور سمت میں نکل جاتا ہے. تو دیکھیے علم جو ہے وہ مومن کی میراث ہے. واہ. اہل ایمان کی میراث ہے. خوبصورت. تو یہ بات تو آپ رہنے دیجئے. اب آئیے اس نقطے کی جانب کہ دیکھیں پریس کلب صحافیوں کا ایک فعال ادارہ کل بھی تھا، آج بھی ہے. 1958 سے اب تک اور کوئی خاصیت ہو یا نہ ہو، لیکن ایک خاصیت ہے کہ پاکستان میں الیکشن ممکن ہے کہ نہ ہوئے ہوں، ممکن ہے کہ تاخیر ہو گئی ہو، واہ. ممکن ہے کہ آئین معطل ہو گیا ہو، لیکن 1958 سے آج تک کراچی پریس کلب میں ہر سال الیکشن ہوئے ہیں. واہ. اور جو بھی منتخب ہوا ہے وہ سب کا منتخب نمائندہ ہوتا ہے. خوبصورت بات. یہ ایک بات ہی واہ واہ. کافی ہے. کافی. اچھا، پھر ایک اور بات ہے کہ پاکستان بھر کے تمام پسماندہ طبقات کی اگر کوئی آواز ہے تو وہ کراچی پریس کلب ہے. بے شک بے جب شک. کسی کو کوئی بات کہیں نہیں کہنے کی اجازت ہے اور کہیں کوئی اپنا اظہار نہیں کر سکتا، کیتھارسس نہیں ہو سکتا، تو کراچی پریس کلب تشریف لائیں، اپنی بات کیجئے. اور پریس کلب کے لوگ جو ہیں اس بات کے مکلف ہیں کہ وہ پسماندہ طبقات کے وہ تمام مطالبات، وہ تمام آواز اعلیٰ حکام تک پہنچائیں. بہت ہم مسائل حل تو نہیں کر سکتے، بے شک، نہ ہم ارباب بست و کشاد ہیں، لیکن مضبوط سطح تک آگے تک پہنچا جا سکتے. بھائی اگر کسی کا مسئلہ صوبائی حکومت ہے، کسی کا مسئلہ وفاقی حکومت ہے، کسی کا مسئلہ شہری حکومت ہے، تو یہاں جو ذمہ داران ہیں ان ذمہ داروں تک وہ آواز پہنچا دی جاتی ہے. پھر وہ جو سندھی زبان کی ایک مثال ہے کہ واقع کرن کم مہنجو بدھن کم بروچ جو، واہ، کہ میرا کام جو ہے صدائیں لگانا ہے، صاحب اختیار کا کام سننا اور اس کو حل کرنا ہے. خوبصورت. ہم صدا لگانے والے لوگ ہیں، واہ واہ. اور یہ صدا ہم نے ہر دور میں لگائی. لگائی. اور یہی وجہ ہے کہ جو طالع آزما ہیں، جو جابر حکمران ہیں، وہ چاہے کوئی بھی لباس پہنے ہوئے ہوں، انہوں نے ہمیں ہمیشہ اپنے سامنے کھڑے ہوئے پایا ہے. واہ. اور شاید ناراضگی کا سبب بھی یہی ہے. اچھا، خوبصورت بات. بلکہ خانزادہ بھائی جو آپ نے بات کہی جمہوریت کے تعلق سے، الیکشن کے تعلق سے، مجھے نہیں لگتا کہ پاکستان میں کوئی دوسرا ادارہ اس سطح پر ہو اور اتنا جمہوریت پسند ہو. صرف پاکستان میں نہیں، دنیا بھر میں، ایشیا میں، یعنی پوری دنیا میں کوئی ادارہ اگر کوئی ہے تو بتا دیجئے. نہیں، بالکل بالکل نہیں. بھئی ایک بار
2007 میں ہمارے الیکشن 10 دن مؤخر ہوئے ہیں۔ اس کا سبب یہ ہے کہ ہمارے پریس کلب کے الیکشن کا جو پروگرام تھا وہ تھا 29 دسمبر کو، اور 27 دسمبر کو محترمہ بے نظیر کی شہادت ہو گئی۔ تو صورتحال ایسی ٹھیک نہیں تھی، گمبھیر ہو گئی، الیکشن کروائے جا سکتے تو ایک ہفتے کے لیے یا 10 دن کے لیے الیکشن مؤخر کیے گئے تھے، لیکن وہ پھر کروائے اور جنرل کونسل سے اس کی کنڈونیشن کروائی کہ بھئی یہ جو تاخیر ہوئی ہے اس کو آئینی طور پر آپ تسلیم کریں۔ بہت اچھی بات ہے، اس طرح کی صورتحال ہے، اور یہ غالباً یہی سبب ہے کہ وہاں ہم نے وہ کشمکش اور وہ ناراضی لوگوں میں نہیں دیکھی کہ ہمارا جب بھی اتفاق ہوا، آپ نے مدعو کیا، مشاعروں کا آپ اہتمام کرتے ہیں، جب بھی جانے کا اتفاق ہوا تو ایک خوشگوار ماحول دیکھنے میں آیا۔ قیصر وہ جو ہم شاعری کی زبان میں ایک فریز استعمال کرتے ہیں، وائز اور ہند ایک ہو گئے تھے، تو کراچی پریس کلب واحد جگہ ہے جہاں وائز اور ہند ایک ہو کے بیٹھتے ہیں اور دیوانے ہوش کھو بیٹھتے۔ خوبصورت خوبصورت۔ یہ وہ اچھا، پھر برداشت کا جو منظرنامہ ہے اور جو مادہ لوگوں میں ہونا چاہیے، آپ کسی کو بھی اگر برداشت کی کلاسیں اور برداشت کی پہلی جماعت سے لے کے ایم اے تک کا کورس کروائیں تو اسے پریس کلب لے آئیں۔ واہ واہ، وہاں آپ کو ہر انتہا کا آدمی ملے گا اور ہر ابتدا کا آدمی ملے گا، خوبصورت، اور سب ایک ساتھ بیٹھیں گے، چائے بھی پیئیں گے، کھانا بھی کھائیں گے، ایسا ہی ہے، ایسا ہی ہے۔ ناظرین کرام، خانزادہ صاحب کی یہ خوبی ہے کہ ان سے جب گفتگو کی جائے تو ہر چیز فراموش کر دی جاتی ہے، ان کی گفتگو کے ساحر میں ڈوب جاتا ہے انسان، اور وہ چاہتا ہے کہ ان کی گفتگو سے استفادہ کرے اور مزید علم حاصل کرے۔ چونکہ پروگرام بزم شاعری ہے تو ہم اپنے مہمان علاؤالدین خانزادہ سے درخواست کریں گے کہ وہ اپنے چاہنے والے ہزاروں لاکھوں لوگوں کی سماعتوں تک اپنا کلام بھی منتقل کریں۔ تو خانزادہ بھائی، میں آپ سے درخواست کروں گا کہ اپنے خوبصورت اشعار اس بزم میں پیش کیجیے۔ قیصر بھائی، اللہ تعالیٰ نے بڑی مہربانی فرمائی، اور وہ مہربانی یہ ہے کہ ہمیں اس نے نعت کہنے کا ہنر بھی بخشا، ماشاءاللہ، اور سادہ شاعری کا، واہ، جسے آپ شاعری کہتے ہیں، ہم اسے کہتے ہیں سادہ شاعری، واہ واہ، اور دودھ پتی شاعری، یعنی جو مزاحیہ شاعری ہوتی ہے۔ اور جیسے آپ نے یہ بات کہی بھی، اور مجھے بہت سکون ہوا کہ میں مزاحیہ شاعری بہت سنجیدگی سے کرتا ہوں۔ بالکل بالکل بالکل، کیونکہ یہ مزاحیہ شاعری ہی دراصل سنجیدگی کا کام ہے، باقی تو دیوانے کی روح ہے جس طرف چلی گئی، شاعر نے جو کہہ دیا وہ کہہ دیا، جی ہاں، اور یہ ایک اس کو ودیت ہوتی ہے۔ میں چونکہ صحافت سے میرا پیشہ ہے اور میں حالات حاضرہ اور غیر حاضرہ سے واقف ہوں، تو اسی تناظر میں اگر آپ اجازت دیں تو میں جی عطا کیجیے، ضرور۔ پچھلے دنوں ہمارے سینٹ کے الیکشن ہوئے، جی ہاں، اب وہ چونکہ معاملات ادھر سے ادھر چلے گئے تو ان الیکشن کے حوالے سے عطا کیجیے کہ پچھلے دنوں ایک کام ہوا ہے سینٹ میں، بھائی کیا کہنا ہے۔ واہ 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 واہ، پچھلے دنوں ایک کام ہوا ہے سینٹ میں، بھئی کیا کہنے، قوم کو جس نے ڈال دیا ہے حیرت میں، بھئی کیا کہنے، واہ 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 واہ، اور جو بھی رہے مصروف عمل اس سارے گورکھ دھندے میں، کیا کہنے، وہ بھی اچانک کہہ اٹھتے ہیں فرصت میں، بھئی کیا کہنے، بھئی کیا ردیف آپ نے استعمال، وہ بھی اچانک کہہ اٹھتے ہیں واہ 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 فرصت میں، بھئی کیا کہنے، کاش کہ سب کو آ جاتی، افسوس مگر یہ ہو نہ سکا۔ واہ، کاش کہ سب کو آ جاتی، کاش کہ سب کو آ جاتی، افسوس مگر یہ ہو نہ سکا، جیسے 14 ممبر آ گئے غیرت میں، بھئی کیا کہنے، کیا کہنے، بھئی کیا کہنے، واہ 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 واہ، اور غبارے کی طرح امیدیں پھولیں اور پھر پھوٹ گئیں۔ واہ، خوبصورت، غبارے کی طرح امیدیں پھولیں اور پھر پھوٹ گئیں، کنڈا تبدیلی کا اٹکا قسمت میں، بھئی کیا کہنے، خوبصورت، اور مشکل میں تو قوم ہے اپنی، دور حکومت کوئی بھی ہو، واہ 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 واہ، مشکل میں تو قوم ہے اپنی، دور حکومت کوئی بھی ہو،
رہتا ہے بس حاکم عیش و عشرت میں، بھئی کیا کہنے۔ واہ واہ۔ اور اس کے نئے اسٹیٹس میں اب شہد کی بوتل شامل ہے۔ واہ 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 واہ۔ اب دیکھیے سارے منظر نام ہے، اس کے نئے اسٹیٹس میں اب شہد کی بوتل شامل ہے، یعنی کچھ تو مکس کیا ہے شربت میں، بھئی کیا کہنے۔ واہ واہ۔ تو اس طرح حالات حاضرہ اور حالات غیر حاضرہ ملا جلا کے خوبصورت۔ ناظرین کرام، آپ نے خوبصورت کلام سماعت کیا۔ میں ان کے اس کلام کو خانزادہ کے ہرگز یہ نہیں کہوں گا کہ مزاح کا کلام سماعت کیا۔ یہ مزاح کے ساتھ ایک بھرپور طنز کے پیرائے میں کہا گیا کلام، اور یہی وہ کلام ہے جس کے سبب سے ادب میں مزاح کی شاعری کو ایک جگہ مہیا کی گئی۔ وہ یہی کلام اس بات کی دلیل ہے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں علاؤالدین خانزادہ۔ ہم ایک وقفے پر جا رہے ہیں، وقفے سے دوبارہ حاضر ہو کر گفتگو کا سلسلہ یہیں سے جوڑتے ہیں۔ ناظرین کرام، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام بزم شاعری۔ ہم وقفے سے دوبارہ حاضر ہو چکے ہیں آپ کی خدمت میں، اور ہمارے ساتھ بزم شاعری میں مہمان ہیں دنیا اردو کے ممتاز شاعر علاؤالدین خانزادہ۔ وقفے پر جانے سے قبل آپ خانزادہ صاحب سے کلام سماعت کر رہے تھے۔ ہم چاہیں گے کہ وقفے سے دوبارہ ہم چونکہ حاضر ہو گئے ہیں تو خانزادہ بھائی کو زحمت دیں کلام کے لیے۔ جی قیصر بھائی، اسی تناظر میں وہ جو ہم جی کہہ رہے تھے، اب اس میں ہم نے کچھ کسی سے کہا نہیں ہے لیکن بہت کچھ کہہ دیا ہے کہ کبھی کچھ ہے کبھی کچھ ہے، کبھی ہوں ہاں کبھی ہاں ہوں۔ کیا کہنے، کیا کہنے۔ کبھی کچھ ہے کبھی کچھ ہے، کبھی ہوں ہاں کبھی ہاں ہوں، بناتے ہیں دھڑلے سے کبھی دادا کبھی ماموں۔ بہت اچھے، بناتے ہیں دھڑلے سے کبھی دادا کبھی ماموں، یہ کرسی گھومتی ہے اب میں جس کرسی پہ بیٹھا ہوں۔ بہت اچھا مصرع ہے صاحب۔ یہ کرسی گھومتی ہے اب میں جس کرسی پہ بیٹھا ہوں، سراسر میری مرضی ہے ادھر گھوموں ادھر۔ بہت اچھے، بہت اچھے، بہت اچھے۔ سراسر میری مرضی ہے واہ واہ۔ ادھر گھوموں ادھر گھوموں۔ اور پورے پاکستان میں جو صورتحال ہے کہ میری خواہش ہے جانے جاں کروں اب احتساب ایسا۔ واہ۔ میری خواہش ہے جانے جاں کروں اب احتساب ایسا، بدعنوانی کو دوں عنوان سر سے پاؤں تک چوموں۔ بہت اچھے، بہت اچھے۔ اور شکایت ہے یہ چونکے کی چنانچہ آ گیا پہلے۔ بہت اچھے۔ شکایت ہے یہ چونکے کی چنانچہ آ گیا پہلے، چنانچہ کو یہ صدمہ ہے کہ سب کرنے لگے چوں چوں۔ بہت اچھے، بہت اچھے۔ واہ۔ نکلتی جا رہی ہیں ساری فن خانیاں ان کی، کیا کہنے، کیا کہنے۔ نکلتی جا رہی ہیں ساری فن خانیاں ان کی، وہ سب کرتے تھے جو ہوں وہ اب کرنے لگے ہوں۔ واہ، کیا خوبصورت کلام پیش کر رہے ہیں۔ واہ، اس طرح کا۔ تو اب ہم آپ سے مزید کلام کی درخواست کریں گے، اور بہت اچھا لگ رہا ہے۔ اور ناظرین کرام، بزم شاعری میں موجود ہیں علاؤالدین خانزادہ، اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ کی سماعتوں تک خانزادہ صاحب زیادہ سے زیادہ کلام منتقل کریں۔ اور خانزادہ بھائی نے جو ابھی آپ کی سماعتوں تک کلام پہنچایا، بلا شبہ وہ اس عہد کا ایک نمائندہ کلام تھا، اور ایک نمائندہ شاعر آپ کی سماعتوں تک کلام منتقل۔ ایسے میں معدود چند اشعار جو تھوڑے کر کے دیکھیے، قوم تو معصوم ہے، مظلوم ہے، لاچار ہے، واہ 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 واہ، اور یہ معصومیت سب سے بڑا ہتھیار ہے۔ بہت اچھے خانزادہ، واہ۔ یہ پرانی لکھی ہوئی ہے، آج کے تناظر میں اسے سمجھا جا سکتا ہے۔ حکمرانی کے لیے آتے ہیں پاکستان میں، واہ واہ، کیا حقائق بیان کیا۔ حکمرانی کے لیے آتے ہیں پاکستان میں، جن کا رونا پیٹنا سب کچھ سمندر پار۔ بہت اچھا ہے، اور یہ بالکل حکمرانی کے لیے آتے ہیں پاکستان میں، جن کا رونا پیٹنا سب کچھ سمندر پار ہے، فلسفے میں آ گیا ہے فالسے کا ذائقہ۔ بہت اچھا،
بہت فلسفے میں آ گیا ہے، فالسے کا فالسے کا ذائقہ، کل جو دہشت گرد تھا وہ اب سہولت کار ہے۔ بہت اچھے خانزادہ بھائی، واہ واہ واہ، خوبصورت کلام، واہ۔ فالسے میں آ گیا ہے، فلسفے میں آ گیا ہے فالسے کا ذائقہ، کل جو دہشت گرد تھا وہ اب سہولت کار ہے، مجھ کو کیا اب شہر میں پانی کی قلت ہو تو ہو، واہ، مجھ کو کیا آپ شہر میں، مجھ کو کیا اب شہر میں پانی کی قلت ہو تو ہو، کون سا میرا یہاں پہ دودھ کا بیوپار، اچھا ہے، اچھا ہے صاحب، کون واہ سا میرا یہاں پہ واہ واہ واہ، دودھ کا بیگ، ٹھیک ہے جی۔ تو واہ اس طرح کے، اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام بزم شاعری، ہمارے ساتھ موجود ہیں علاؤالدین خانزادہ۔ خانزادہ بھائی، میں آپ سے درخواست کروں گا، ہم آپ سے کلام بھی سماعت کرتے رہیں گے اور ہم چاہتے ہیں کہ آپ کی علمی گفتگو سے استفادہ کریں۔ خانزادہ بھائی، ادبی ماحول میں کوئی بھی چیز آپ سے پوشیدہ نہیں ہے، موجودہ ادب کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ قیصر بھائی، ادب تو وہی ہے، جی، ہم فرقوں میں تقسیم ہو گئے ہیں۔ واہ، ادب نہ تبدیل ہوا ہے نہ ہو سکے گا۔ واہ، معاملہ کیا ہے کہ جو پہلی جماعت کے بچے ہیں انہوں نے پہلی جماعت کے کورس پر مشتمل ایک یونین بنا لی ہے، میں بہت کھل کے کہہ رہا ہوں۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اور جو پانچویں جماعت کے بچے ہیں انہوں نے پانچویں جماعت کے ہم جماعتوں پر مشتمل ایک انجمن بنا لی، اور جو 10ویں جماعت کے بچے ہیں انہوں نے 10ویں جماعت کی یونین بنا لی ہے۔ اور آج کی صورتحال میں اسے برا نہیں سمجھتا۔ اچھا، سبب اس کا یہ ہے کہ جب اس شہر میں ادب مر رہا تھا تو وہ چند لوگ تھے جو ادب کو سانس لینے کے لیے آکسیجن فراہم کر رہے تھے، مہیا کر رہے تھے، ٹھیک ہے جی۔ واہ واہ، اچھا، اس سارے منظرنامے میں تو کسی کی نشو و نما 5ویں جماعت تک رہ گئی، ٹھیک، کسی کی 8ویں جماعت تک رہ گئی، کسی کی، وہ اپنے دائرے سے باہر نہیں نکل سکی، درست، حالانکہ اس دائرے کو اب وسیع ہو جانا چاہیے تھا۔ بے شک، شہر میں اس وقت 2 درجن سے زائد ادبی انجمنیں موجود ہیں جو کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی حد میں اپنے پروگرامز بھی کر رہی ہیں، تقاریب بھی ہو رہی ہیں، حلقے بھی ہو رہے ہیں، نشستیں بھی ہو رہی ہیں، لیکن ان کا جو لہجہ ہے اور ان کا جو انتظام ہے وہ یکسانیت کے ساتھ ایک ہی اچھا نظر آ رہا ہے، اس میں تنوع نظر نہیں آ رہا۔ جی جی جی، یعنی میں اگر اس کو اور سمپلیفائی کر دوں کہ اورنگی کی انجمن کورنگی کی انجمن کو اکوموڈیٹ نہیں کر رہی، واہ، اور لیاقت آباد کی انجمن ناظم آباد کو اکوموڈیٹ نہیں کر رہی۔ یہ میں نے جی جی، استعارتاً بات بالکل کی۔ بالکل، آپ درست بھائی فرما رہے ہیں۔ اگر 20 انجمنیں ہیں اور وہ 20 انجمنیں ایک دوسرے کو اکوموڈیٹ کریں تو کراچی کے منظرنامے پر ایک بہت دقیق اور بہت وقیع اور بہت مرصع قسم کی ادبی سرگرمی بالکل ہو سکتی ہے۔ جی ہاں، لیکن ہر جگہ کہیں مونچھ اوپر کرنے کا معاملہ بالکل ہے، ٹھیک ہے، کہیں وہ جو ایک جی ہوتا ہاں، ہے۔ بالکل، تو یہ جو یہ جو ادب سے وابستہ لوگ ہیں، ان سے میری درخواست تو یہ ہے کہ استعارتاً کہ اورنگی کی انجمن کورنگی والے کو اکوموڈیٹ کریں اور کورنگی والا ناظم آباد والے کو اکوموڈیٹ کریں اور ہم سب مل کے ڈیفینس والے کو اکوموڈیٹ کریں، ایک دوسرے کو خوبصورت بات ہے، سننے سنانے کا وہ ایک شعر ہے نا، دلوں کی الجھنیں بڑھتی رہیں گی اگر کچھ مشورے باہم نہ ہو۔ تو یہ باہم مشوروں کا سلسلہ جو ہے اور اس کا انتظام اور اہتمام ہم نے کیا ہے اچھا، اس کلب میں۔ کسی حد تک ہم پوری طرح کامیاب تو نہیں ہو پائے ہیں، جی جی، شہر کی تمام وہ جو ادبی فرقے ہیں، جی جی، ادبی فرقے، واہ 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 واہ، خوبصورت، یہ ہو سکتا ہے اس پر میرے لتے لیے جائیں، لیکن مجھے کہنے دیجئے کہ یہ جو تمام ادبی فرقوں کو ہم نے وہ پریس کلب میں آنے کی اجازت بھی ہے، اپنی بات کہنے کی بھی اجازت، اور آئیں بیٹھیں بات کریں، بڑے اس کینوس پہ آئیں، ٹھیک ہے۔ یہ کچھ بہت اچھی بات ہے خانزادہ صاحب، بلکہ میں تو اسے یوں کہوں گا کہ آپ نے بجا فرمایا کہ ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہم یہ تو سمجھتے ہیں اور جانتے ہیں کہ کم و بیش 20-25 ہزار شعراء کرام اس شہر میں ہیں، لیکن افسوس اس بات کا ہے کہ اورنگی والے نارتھ کراچی والے شعراء کو نہیں جانتے، نارتھ کراچی والے صدر والوں کو نہیں جانتے، صدر والے
مطلب یہ بڑا عجیب، اور یہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بڑا تکلیف دہ معاملہ ہے. قیصر، میں نے جو اصطلاح استعمال کی نا ادبی فرقہ جو ہے، بالکل ایسے ہی. اس ادبی فرقے کا ایک نقصان تو یہ ہے کہ جو اس فرقے میں چلا گیا وہ دوسرے فرقے کی طرف جا نہیں سکتا. اس کو اور سمپلیفائی کر لیں. میں معافی چاہ رہا ہوں، میرے ذہن میں ایک بات آئی ہے. ان کی مثال بقول آپ کے یہ بالکل ایسی ہے کہ جیسے فٹ بال کے یا کرکٹ کے 11 کھلاڑی ہیں، لیکن وہ ٹیم کی صورت میں نہیں کھیل رہے، انفرادی طور پہ گول کرنا چاہتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے نا؟ تو وہ گول ہو ہی نہیں سکتا. نہیں ہو سکتا. بالکل ٹھیک ہے. میں اس کو اور ذرا ضرور. تفنن کا پہلو. مثال اس ملک کے معروف جو گلوکار ہیں یا جو گانے والے ہیں، اس وقت میرا خیال ہے کہ راحت فتح علی خان. بے شک. اگر ان سے کہا جائے کہ جی آئیے ہمارے گھر میں ایک محفل کا اہتمام کیجئے، تو وہ اپنی جو بھی ان کی فیس ہے وہ بتائیں گے. بالکل. کہ بھئی اتنے پیسے تو میں لوں گا، ٹھیک. اور باجے والوں کا انتظام یہ کریں گے، اور اسٹیج کا انتظام یہ کریں گے، اور ساؤنڈ سسٹم کا انتظام یہ کریں گے. تو وہ یعنی ادبی فرقہ واریت جو ہے وہ اس بنیاد پر آ گئی ہے کہ اسٹیج کون بنائے گا یہ بھی ہم بتائیں گے. واہ. کون 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 آدمی آرکیسٹرا پہ ہوں گے یہ بھی ہم بتائیں گے. واہ. کون 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 آدمی نظامت کریں گے یہ بھی ہم بتائیں گے. تو یہ اس کا نتیجہ، اس کا نقصان ہے. یہ نقصانات دکھائی دے رہے ہیں. اس کے نقصان. اچھا، لیکن اس سب نقصان کے باوجود ہم یہ جو 2 درجن سے زائد ادبی انجمنیں ہیں، ہم ان کی حمایت بھی کرتے ہیں. واہ. اور ان کی تمام تر جو کچھ ان کے لیے اچھا کام کیا جا سکتا ہے، جو ان کی مدد کی جا سکتی ہے، وہ کرتے ہیں. وہ کرتے بھی ہیں. جو تعاون کیا جا سکتا ہے وہ کرتے ہیں، اور کرنا بھی چاہیے. ہر اس شخص کو جو اس شہر میں ادب کی آبیاری چاہتا ہے، ادب کو سہولت دینا چاہتا ہے، ادب کا احترام کرتا ہے، اور ادب کا سالک ہے، اور ادب کا دیوانہ ہے. دیکھیے، ادب یہ نہیں ہے کہ میں ہاتھ باندھ کے آپ کے پیچھے چلنا شروع کر دوں. جی ہاں. ادب کا مفہوم یہ ہے کہ جو آرٹ ہے، جو کہنے کا ہنر ہے، جو سننے کا ہنر ہے، جو نشست و برخاست کا ہنر ہے، یہ اس ذیل کے ساتھ، اس روح کے ساتھ قائم رہے جو ہمارے اکابرین چھوڑ گئے ہیں. بہت اچھی بات. یعنی آپ دیکھیے کہ ایک زمانہ تھا کہ جب کٹڑ مخالف سیاستدان بھی ایک دوسرے کو صاحب کہہ کر مخاطب کرتے. بے شک. فلاں صاحب، فلاں صاحب، فلاں صاحب. آج سیاست کی جو تبدیلی ہے اس میں ابے اور اوئے کی گردان بالکل ایسا ہی ہے. بالکل پورے معاشرے کا معاملہ ہے، صرف ادب کا معاملہ نہیں. ادب کا معاملہ نہیں ہے. خانزادہ صاحب، میں چونکہ آپ بہت کمال کی گفتگو اور اظہار خیال فرما رہے ہیں، من مزاح کے تعلق سے یہ دیکھنے میں آیا خانزادہ صاحب کہ اس میں کہنے والے شاید بہت سے لوگ ہوں یا ان کی حوصلہ افزائی نہیں کی گئی. ہمارے سامنے کراچی کی سطح پر اگر ہم مزاح کی شاعری کی جانب ذہن دوڑاتے ہیں تو ہمیں علاؤالدین خانزادہ، عبدالحکیم ناصف، حیدر حسنین جلیسی، سعید آغا، اس کے بعد ہمیں سوچنا پڑتا ہے. دیکھیں، اس ترتیب کو ٹھیک کر لیں. جی جی. کراچی کے جو مزاحیہ منظرنامہ ہے اس وقت، اس میں سب سے پہلا ہے پروفیسر عنایت علی خان. ٹھیک. اب وہ چونکہ کراچی میں رہتے ہیں. اس کے بعد جناب سعید آغا، پھر جناب حیدر حسنین جلیسی، جی جی، پھر جناب عبدالحکیم ناصف، پھر ایک خاتون ہے بینا نام ہے غالباً ان کا. جی ہاں. اس کا پورا نام جی جی. لیکن وہ بھی اس صنف میں. اچھا، ایک اور میں بات بتاؤں، میں تو اس صف میں سب سے آخر میں کھڑا ہوں. جی جی. بینا تحسین، غالباً روبینہ یا بینا ان کا نام ہے، وہ میں جانتا ہوں. اچھا، اس پورے منظرنامے میں دیکھیے، مزاحیہ شاعری کوئی الگ سے کوئی چیز نہیں ہے. ٹھیک ہے. معاشرے میں رونما ہونے والے وہ سارے واقعات سنجیدگی سے بھی بیان کیے جا سکتے ہیں. ٹھیک ہے. طنز کے اعتبار سے بھی بیان کیے جا سکتے ہیں. ٹھیک. حسنی انداز میں بھی بیان کیے جا سکتے ہیں. یعنی آپ کی فکر کا زاویہ جس طرف ہے اس انداز میں بیان کیا جا سکتا ہے. مجھے یہ سب سے اچھا اور سب سے آسان لگتا ہے کہ میں معاشرے کی کسی ناہمواری کو، کسی نامساعد صورتحال کو طنز اور مزاح کے انداز میں بیان کروں. بے شک. اللہ نے مجھے یہ قدرت دی.
ٹھیک ہے، اس سے نوازا ہے آپ کو اس خوبی سے۔ میرا سوال غالباً شاید اب بھی وہیں موجود ہے کہ کم و بیش 3 کروڑ، پونے 3 کروڑ، 2.5 کروڑ آبادی پر مشتمل یہ شہر ہے، تو آپ سمجھتے ہیں کہ اور اس میں لاکھوں احباب مزاح سماعت کرنا چاہتے ہیں، وہ اپنے تئیں لطف اندوز ہونا چاہتے ہیں، اور بلکہ ہم نے تو گزشتہ دنوں دیکھا، اللہ تعالیٰ انہیں جنت نصیب کرے، ضیاء الحق قاسمی، جی جی، وہ آئے اور انہوں نے ایک مشاعروں کا باقاعدہ سلسلہ شروع کیا، اور ہم نے دیکھا کہ لوگوں نے پسند بھی کیا۔ پھر ایک وقت ایسا بھی آیا کہ مزاح کے تعلق سے مشاعروں کا الگ اہتمام کیا جانے لگا اور سنجیدہ شاعری کا الگ اہتمام کیا جانے لگا۔ تو میں یہ جاننا چاہتا تھا خانزادہ بھائی کہ مزاح کی جانب لکھنے والوں کا، نئے آنے والوں کا رجحان کم ہے، یا وہ اپنی سرپرستی حاصل نہیں کر پا رہے؟ قیصر دیکھیں، مزاح لکھنا جو ہے وہ آسان نہیں، ایک مشکل کام، ایک مشکل عمل ہے۔ جو آسان کام ہے اس طرف تو لوگ راغب ہو جاتے ہیں، راغب بھی ہو جاتے ہیں، اور آپ اور میں کسی کو ہاتھ پکڑ کے یہاں کھڑا بھی کر سکتے ہیں کہ بھائی یہ کام ہے، جب لکھ سکتے ہو تو لکھو، کہہ سکتے ہو تو کہو، اور بہت سارے معاملات۔ مزاح نگاری جو ہے وہ یعنی روتے کو ہنسانے کا کام ہے، بہت بڑی بات ہے۔ جب کسی روتے کو ہنسانے میں آپ کامیاب ہو جائیں بغیر کچھ کیے، بغیر گدگدی کیے، واہ واہ، تو یہ باتوں کی گدگدی ہے صاحب۔ بے شک، تو مزاح نگاری جو ہے وہ باتوں کی گدگدی ہے، اور فکری گدگدی ہے، اور تصوراتی اور تخیلاتی گدگدی ہے۔ جب آپ کسی کے ذہن کو گدگدائیں گے، جب آپ کسی کی فکر کو گدگدائیں گے، تو اس کے منہ بصورت چہرے سے مسکراہٹ پھوٹے گی۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی جو اس ذیل کے ساتھ، اس نیت کے ساتھ یہ کام کر رہا ہے، تو اللہ اس کو اجر دے گا۔ بے شک۔ مزاح کی شاعری الفاظ سے گدگدانے کا نام ہے، یہ خدا کی جانب سے عطیہ ہے، مشکل کام ہے۔ لوگوں کا، نئے لکھنے والوں کا رجحان شاید ایک سبب یہ بھی ہے کہ اس سائڈ آنا کم ہے۔ مزاح تخلیق کرنے کے لیے انسان کو انتہائی سنجیدہ ہونا پڑتا ہے، فرما رہے تھے علاء الدین خانزادہ۔ ناظرین کرام، ہم ایک وقفے پر جا رہے ہیں، وقفے سے دوبارہ حاضر ہو کر گفتگو کا سلسلہ یہیں سے جوڑتے ہیں۔ ناظرین کرام، ہم وقفے سے دوبارہ حاضر ہو چکے ہیں۔ بزم شاعری میں مہمان ہیں دنیا اردو کے ممتاز شاعر علاء الدین خانزادہ۔ خانزادہ صاحب سے ہم کلام بھی سماعت کر رہے ہیں اور ان کی گفتگو بھی سماعت کر رہے ہیں، نہ صرف سماعت کر رہے ہیں بلکہ ان کی گفتگو سے استفادہ کر رہے ہیں۔ آئیے خانزادہ صاحب کو پھر زحمت دیں اور ان سے کلام سماعت کریں۔ جی خانزادہ قیصر بھائی، میں جو ہے وہ مزاح کی روایت سے کچھ ہٹا ہوا، سرکا ہوا ہوں، تو وہ جو قطعے ہیں جی وہ میں کم قطعات کم کہیں، واہ واہ، لیکن میں کوشش یہ کروں گا کہ ایک سلینگ ہے، ٹوپی کرا دی، ٹوپیاں، ٹھیک ہے۔ ایک عرصے تک مجھے تم نے کرائی ٹوپیاں، بہت اچھے، ایک عرصے تک مجھے تم نے کرائی ٹوپیاں، پھر یہ اندازہ ہوا سب تھی پرائی ٹوپی۔ اچھا ہے صاحب، واہ واہ واہ۔ اور ایک زمانہ تھا کہ ٹوپی کی بہت توقیر تھی، واہ، اب کراتا ہے یہاں بھائی کو بھائی ٹوپی۔ بہت اچھے، کیا خوبصورت انداز میں آپ۔ اچھا، جب ایک بہت صورتحال یہ ہے کہ ٹھمکے لگا رہا ہوں میں قومی مفاد میں، بہت اچھے، واہ، پی اور پلا رہا ہوں قومی مفاد میں، قومی مفاد میں، ذاتی مفاد میں رہی غالب کی شاعری، واہ واہ، اپنی سنا رہا ہوں میں قومی۔ بہت اچھے، بہت اچھے، بہت اچھے خانزادہ صاحب، واہ۔ میں آ رہا تھا جب تو عوامی مفاد تھا، واہ واہ، اب آ کے جا رہا ہوں میں قومی مفاد۔ بہت اچھے، خوبصورت۔ ناظرین کرام، یہ ہے طنز سے لبریز شاعری جسے مزاح کہا جاتا ہے۔ اس مزاح میں معافی چاہ رہا ہوں اپنے مہمان علاء الدین خانزادہ سے
کہ ان کی شاعری کے درمیان میں مخل ہوا، لیکن کیا کہا جائے کہ رہا نہیں جاتا یہ بات بتانے میں کہ یہ وہ شاعری ہے، مزاح کی شاعری، جسے آپ قطعاً بھی پھکڑ پن نہیں کہہ سکتے، جیسا کہ مزاح کے نام پر ہماری سماعتوں تک بہت سا پھکڑ پن پہنچایا جاتا ہے۔ ہمیں فخر ہے کہ علاؤالدین خانزادہ مزاح سے لبریز ایک انتہائی سنجیدہ کلام پیش کر رہے ہیں۔ جی سر۔ بدن پہ تیل جو ملنے لگے ہو، واہ، بدن پہ تیل جو ملنے لگے ہو، پکوڑے تھوک میں تلنے لگے ہو، اچھا ہے، اچھا، اور پچک جائیں گے اب کلے تمہارے، واہ، حسد کی آگ میں جلنے لگے ہو، بہت اچھے، بہت اچھے، واہ، پچک جائیں گے اب کلے تمہارے، واہ، حسد کی آگ میں جلنے لگے ہو۔ بہت اور خوبصورت۔ صاحب یہ دیکھیے کہ ڈگ ڈگی پا کے ترقی ڈھول ہو جائے گی کیا، واہ 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 واہ، ڈگ ڈگی پا کے ترقی ڈھول ہو جائے گی کیا، واہ، اور کٹوری الغرض کشکول ہو جائے گی، بہت اچھے، بہت اچھے، بہت اچھے، اور کٹوری واہ 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 واہ، الغرض واہ واہ۔ کشکول ہو جائے گی کیا، وائے تجدید زمانہ، ہاں ہاں ہائے تجدید وفا۔ ہاں 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 ہاں، قیصر صاحب یہ آپ کا مسئلہ بیان کر رہا ہوں، واہ واہ، بہت آپ نوازش، اکثر اس پر گفتگو واہ، کرتے ہیں۔ نوازش، وائے تجدید زمانہ، واہ، ہائے تجدید وفا، آنسا ایسے میں بیبی ڈول ہو جائے گی، اچھا ہے صاحب، واہ 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 واہ، آنسا ایسے میں بیبی ڈول ہو جائے گی بہت کیا، خوبصورت، اور میرے پلاؤ کو وہ کھیر کر کے چھوڑے گا، بہت اچھے، میرے پلاؤ کو میرے پلاؤ کو وہ کھیر کر وہ کے، کھیر کر کے چھوڑے گا، وہ میرے معدے میں تبخیر کر کے، بہت اچھے، بہت اچھے، وہ جس کو عشق نے چبوا دیے چنے ناکوں، واہ، وہ آج ناک میں نکسیر کر کے چھوڑے گا، بہت اچھے، بہت اچھے، بہت اچھے، میرے پلاؤ کو۔ اچھا بھئی، ایک صاحب ہیں، ہم نے ان کا نام نہیں لیا، سنا ہے اب تو وہ ڈھکن گٹر کے دیکھتے ہیں، اچھا ہے صاحب، سنا ہے اب تو وہ ڈھکن گٹر کے دیکھتے ہیں، تو گندگی میں ذرا سا اتر کے دیکھ، ارے واہ واہ واہ، اور واہ سنا ہے ان کی حکومت بہت چھچوری ہے، واہ، اب اختیار چلو رینجر کے دیکھ، بہت اچھے، بہت اچھے، بہت اچھے، سنا ہے اپنی صحافت پہ ناز ہے ان کو، واہ، جو ناز و نخرے ہر ایک اینکر کے دیکھتے ہیں، بہت اچھے، بہت اچھے، ٹھیک ہے جی۔ بہت اب اسی اچھے، طرح کہ اب سبھی سوالوں کا ایک جواب ہے سائیں، واہ 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 واہ، واہ واہ، اب سبھی سوالوں کا واہ، ایک جواب ہے سائیں، اس لیے میرا سائیں لاجواب ہے سائیں، بہت اچھے، بہت اچھے، اور سائیں سائیں کرتا تھا، سائیں سائیں کرتا ہے، واہ، ان دنوں تو شہر وفا محو خواب ہے سائیں، بہت اچھے صاحب، بہت اچھے، ان بہت دنوں تو اچھے، مہر وفا شہر وفا۔ بھئی اب یہ دیکھیے گا کہ اس نے پوچھا کسی گمان میں کیا، واہ واہ واہ، جان بھائی کی جان زمین، بھائی، جان بھائی، بالکل، حالانکہ ہم نے اس پہ جان بھائی کی زمین پہ چائنا کٹنگ کر دی ہے، اچھا، ماشاءاللہ، اس نے پوچھا کسی گمان میں کیا، دودھ ملتا ہے اس دکان میں کیا، بہت اچھے، بہت اچھے، اور بک رہا ہے جنوں میں کیا کیا کچھ، واہ، کھجلی ہونے لگی زبان میں کیا، بہت اچھے، بہت اچھے، ان کی محفل میں جا بھی سکتے ہو، مرتبہ رکھ کے مرتبان میں کیا، واہ 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 واہ، واہ 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 واہ۔ ناظرین کرام، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام بزم شاعری، اور ہماری بزم میں ایک انوکھے اپنے مزاج کے، اپنے لہجے کے، اپنے رویوں کے شاعر موجود ہیں، علاؤالدین خانزادہ۔ ہم نے خانزادہ صاحب سے کلام بھی سماعت کیا، اب ہم ان سے درخواست کریں گے کہ کچھ گفتگو مزید انہیں زحمت دیں گے کہ گفتگو کریں۔ خانزادہ صاحب، ہم معلوم کرنا چاہیں گے نوجوان نسل کے تعلق سے وہ جو فضا ہے، کیا ان کے لیے سازگار ہے، نہ صرف مزاح کے تعلق سے بلکہ سنجیدہ کلام کے تعلق سے، اور کیا ان نوجوانوں کو ادبی طور پر ان کے حقوق میسر ہیں کہ جسے وہ استعمال کرتے ہوئے سہولت سے ادبی منظرنامے میں اپنی جگہ بنائیں؟ دیکھیے یہ ایک سوال میں 3 باتیں آپ نے بڑی اہم، نوجوان جو ہیں اس ملک کی اکثریتی آبادی اس وقت نوجوانوں پر مشتمل، بے شک، اور اس ملک کی جو ڈرائیونگ
اور اسٹرائیو جو ہے وہ نوجوانوں کے ہاتھ میں ہے۔ تو ان کی سمت ٹھیک رکھنا اور ان کی سمت ٹھیک کرنا یہ بنیادی ذمہ داری ہے اس ملک کے بزرگوں کی، اس ملک کے صاحبان علم کی، اس ملک کے صاحبان بست و کشاد جو بھی صاحب اختیار ہیں، ان کی یہ ذمہ داری میں شامل ہے کہ نوجوانوں کا جو قبلہ ہے، ان کی جو سمت ہے وہ درست کریں، اور اس کو ٹھیک سمت میں رکھیں گے تو کام ٹھیک ہوگا، ورنہ کوئی خرابی ممکن ہو سکتی۔ ادبی منظر نامے پر ان کی اصلاح احوال کے لیے کوئی سہولت موجود نہیں ہے۔ واہ، میں بالکل بہت صداقت سے آپ اس سوال کا جواب دیتے ہیں۔ اچھا، سہولت کیا ہونی چاہیے؟ جی ہاں، جیسا کہ ہم نے پہلے ایک سرسری اور بین السطور ہم نے کہا کہ ایک دوسرے کو جب تک ہم برداشت نہیں کریں گے، جی جی، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ انجمن ستائش باہمی برپا کی جائیں، ٹھیک، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس طرح کی محافل لازمی ہونی چاہیے جس میں ایک دوسرے کو سنا جائے۔ بے شک، جب سنا جائے گا تو پھر اگلا منظرنامہ، اگلا قدم اٹھایا جائے گا، واہ، تنقید کا منظرنامہ جی آئے ہاں، گا۔ پھر جو تنقید نگار ہے، جو ناقد ہے، وہ لوگوں کی سمت کو ٹھیک کرے گا کہ بھائی اس بات کو ٹھیک کر لیں، اس کو یوں نہیں کہیں، اس کو یوں نہیں کہیں۔ اب تو صورتحال یہ ہے کہ ٹیلی ویژن پر جس قسم کی اردو بولی جا رہی ہے، ٹھیک، اس پر اہل اردو شرمندہ تو نہیں ہوتے، لیکن سر ضرور جھکا لیتے ہیں۔ بالکل، اور اس شہر میں جو شکیل عادل زادہ جیسے لوگ اور ان کا جو حلقہ ہے، وہ بیچارہ سر پیٹ کے رہ جاتا ہے کہ کیسے مطلب ان کی اصلاح کی جائے، کیا کیا جائے، اور کوئی ایسا ادارہ موجود نہیں ہے جو ان غلطیوں کا ازالہ کرے، ان غلطیوں پر لوگوں کو بتائے، سمجھائے۔ یہ تو خیر ایک اکیڈمک سائیڈ ہو گیا۔ جی جی، آدھا کام جو ہے وہ انگریزی میں ہو رہا ہے، آدھا کام رومن انگلش میں ہو رہا ہے۔ بالکل ایسے ہی ہے۔ اگر رومن انگلش لکھنے لکھانے کا اور ایس ایم ایس اور یہ واٹس اپ کا یہ سلسلہ جاری، ہم جدید ترقی سے خوفزدہ نہیں ہیں۔ بے شک، ہم یہ چاہتے ہیں، ہم اپنے نوجوانوں کو خاص طور پر یہ کہنا چاہتے ہیں کہ جب لکھیں اردو میں لکھیں، خوبصورت، اردو رسم الخط میں لکھیں، بہت اچھا۔ اور جو واٹس ایپ اور جو بھی ڈیجیٹل دنیا کی جو جدید ایجادات ہیں ان سے استفادہ کریں، لیکن اس کے غلام نہ ہو جائیں، بہت اچھا، اس کو اپنے کنٹرول میں، اپنے قابو میں کر کے اس سے فائدہ لیں۔ بھئی دیکھیے، گھوڑا سرکش ہو تو سوار کا کام کیا ہے کہ اس پر قابو پائے، گرفت، اور اس کو اپنی مرضی سے دوڑائے۔ تیز چلنا ہے تیز چلے، آہستہ چلنا ہے آہستہ چلے۔ اس کے علاوہ جتنی بھی دور جدید کی ایجادات ہیں، ان ایجادات کو اپنے تابع رکھیں، ان سے مغلوب نہ ہو جائیں۔ اگر میرا نوجوان وہ چاہے ادب سے تعلق رکھتا ہو، وہ سائنس سے تعلق رکھتا ہو، وہ سماج معاش کسی بھی شعبے سے تعلق رکھتا ہو، اگر دور جدید کی ایجادات پر غالب آ گیا تو ہم غالب آ جائیں گے۔ بہت شکریہ خانزادہ صاحب آپ کا کہ آپ بزم شاعری میں شرکت کیا، آپ نے اپنی خوبصورت گفتگو سے اور لاجواب کلام سے ہماری سماعتوں میں رس گھولا۔ ناظرین کرام، آپ سماعت کر رہے تھے علاء الدین خانزادہ کو، اور یہ کہنے میں کسی بھی طرح کی آر محسوس نہیں ہوتی کہ علاء الدین خانزادہ جیسی اہم شخصیات صدیوں میں پیدا ہوتی ہیں۔ پروگرام اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ اپنے میزبان قیصر وجدی کو اجازت دیجیے۔ آئندہ پروگرام بزم شاعری میں ایک نئے مہمان کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔